अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर रोज़नामा 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली आ रही है। तालिबान के काबुल पर काबिज़ होने के बाद अब जो इंतज़ामी वहाँ का ढांचा है और वहाँ हुकूमत कैसी होगी, क्या होगी, इसको लेके खासा काम हो रहा है। दूसरी जानिब पंजशेर का इलाका है जहाँ अहमद मसूद जो हैं वो मज़ामत कर रहे हैं और तालिबान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ मुज़ाकरात के ज़रिए उन्हें इंगेज किया जाए। अब खदोखाल क्या होंगे, शक्ल सूरत क्या होगी अफ़गानिस्तान में हुकूमत की, इंतज़ामिया की, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान के किरदार को लेकर भी बात करेंगे। कुछ पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सियासत है उसको लेकर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ दिन पहले ऑप्शन दी थी कि अगर तहरीकी अदम एतमाद पे PDM आ जाती है तो हम फिर से PDM को गले लगाने को तैयार हैं। और दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से भी एक मशरूत कंडीशन रखी गई है, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल तो जो अफ़गानिस्तान का मामला है उस पर हम हुकूमत को भी देख रहे हैं, वज़रा को भी देख रहे हैं, सुफ़रा के बयानात भी सामने आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से मासिवा इसके कि मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए, एक मुतालबा सामने आया है। कोई बाज़ाब्ता पॉलिसी स्टेटमेंट नून लीग की तरफ से अभी तक क्यों नहीं आ सकी? ये तो हम सरदार या सादिक साहब से भी पूछेंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान एक बहुत ही उलझा हुआ मामला बन गया है। पिछली दफ़ा जब तालिबान बसर इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया। सऊदी अरब और UAE भी हमारे साथ शरीक थे, लेकिन दुनिया ने उसको तस्लीम नहीं किया। हालांकि उन्होंने अमन कायम किया। जो उनके इलाके जिन पर उनका मुकम्मल तसल्लुत था, कब्ज़ा था, वहाँ अफ्यून की और हेरोइन की और पोस्ट की काश्त बिल्कुल ख़त्म कर दी, ज़ीरो पे चले गए। 2002 में 2000 में और 2001 में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें शाये हो रही थी। आम शहरी के पास असला नहीं था, असला सिर्फ हुकूमती एहलकारों के पास था, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया। अब जो मामला है, अब वो काबिज़ हैं पूरे अफ़गानिस्तान पर। उन्होंने एक ऐसी रिवायत कायम की है जो हमारी तारीख़ में बहुत कम हैं। एक तो फ़तेह मक्का का मौका है, उसके बाद भी बहुत कम मौक़े हैं कि अपने बदतरीन दुश्मनों के लिए भी उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया हो, और उन लोगों को जिन्होंने उनके बंदे मारे थे, उनको अज़ियतें दी थी अपने दौरे इक़्तिदार में और हर तरह की मुश्किलात खड़ी की थी, उनकी माफ़ी की है। हिजाब और पर्दे के हवाले से नरमी पैदा की, और TV चैनल्स के हवाले से, NGOs के हवाले से, गैर मुल्कियों के हवाले से उन्होंने जो मैक्सिमम कर सकते थे अपनी कबायली रिवायात से हट के और अपनी माजी की रिवायत से हट के उन्होंने कर लिया। ठीक। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि शिकस्त हुई है अमेरिका को, शिकस्त हुई है अमेरिका के इत्तेहादियों को, फतह पाई है बग़ैर खून बहाए, एक मुआहदे के ज़रिए और एक मुस्बत पेशरफ्त के ज़रिए, पुरअमन पेशरफ्त के ज़रिए तालिबान ने। लेकिन शराइत मनवाने की कोशिश हो रही है उस फरीक को जिसको 20 साल की जदोजहद और कुर्बानियों के बाद कामयाबी मिली है। जी। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो रही है कि हम पर एक अजीब व गरीब, पहले भी चढ़ाई हो रही थी, अब फिर हो रही है कि जी हम तालिबान से वो सब कुछ मनवाएं जो ना मुज़ाकरात की मेज़ पर अमेरिका मनवा सका, ना जो मैदान जंग में मनवा सका। तो इस वजह से पाकिस्तान का किरदार जो है उसमें एक उलझाव इसलिए है, पेचीदगी इसलिए है कि अगर हम तस्लीम करते हैं तब भी हमारे लिए मुश्किलात हैं, अगर हम तस्लीम नहीं करते फौरी तौर पर तब भी हमारे लिए मुश्किलात हैं। हम चीन की तरफ देखें, हम रूस की तरफ देखें, हम अमेरिका की तरफ देखें, हम यूरोप की तरफ देखें, ये अजीब सा मामला है। लेकिन यही उलझाव हमें अपनी सियासी जमातों के और सियासी क़यादत के दरमियान भी नज़र आता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है दूसरी बड़ी पार्टी है और कई दफ़ा वो इक़्तिदार में आ चुके, 3 दफ़ा मरकज़ में इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया अफ़गानिस्तान के हवाले से। अगर कोई पार्टी डिसीजन हुए भी हैं तो हमें मालूम नहीं है। ठीक। सरदार अयाज सादिक साहब से हम पूछते हैं कि सरदार साहब, कोई पार्टी की सतह पे कोई फ़ैसला हुआ है हुकूमत को
یعنی کوئی سفارش کرنے کا، کوئی تجویز پیش کرنے کا کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان صرف ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، لیکن کیا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، حکومت کو اپنے طور پر کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ کی پالیسی کیا وضع ہوئی ہے؟ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ملاقاتیں تو ہوئی ہیں شہباز صاحب سے اس ایشو پہ، جس طرح آپ نے یہ انٹروڈکشن میں پہلے ذکر کیا کہ یہ بہت ہی پیچیدہ ایک معاملہ ہے۔ ایک تو ہمیں ہمارے جو وزراء اور وزیر اعظم صاحب ہیں، اور کچھ نے ٹویٹ کیا، کچھ نے سٹیٹمنٹس دی، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ سینسٹیو ایشو کے اوپر سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی، اور نہ صرف ہمیں سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، ہمیں پورے ملک کو، پوری قوم کو اس ایشو پہ جو بھی ہم سٹانس لیں اس پہ متحد بھی ہونا پڑے گا۔ ہمارا ملک اس پہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو افغانستان ہمارا نیبر ہے، اور وہاں صدیوں کی مشکلات جو ہیں وہ ہم نے بھی دیکھی، اور اس کا جو اوور فلو ہے وہ ریفیوجیز کے فارم میں، پھر ڈرگز کے فارم میں، پھر بندوقوں کے فارم میں ہمیں افیکٹ کیا، اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کم سے کم ان کی چیز میں مداخلت کریں، ان کی سوچ میں مداخلت کریں، مگر تجویز ضرور دے سکتے۔ اب حکومت کا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ حکومت فوراً ساری جماعتوں کو بلا کے پہلے تو بریف کرے کہ کیا معاملات ہیں، اس وقت سچویشن کیا ہے، بیک ڈور ان کی کیا گفتگو ہو رہی ہے، معاہدے میں کیا ڈسکس ہوا۔ جب تک سب کے سامنے ایک چیز نہیں رکھی جائے گی، اس سے پہلے ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں، وہ بہت ہی پری میچور اسٹیٹمنٹ ہوگی، اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کسی طرح کی کسی طرف سے، کسی جماعت کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جو حقائق جانے بغیر دی جائے، یا کوئی ہمارے ممبر پارلیمنٹ یا کوئی بھی دے، وہ غیر مناسب ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں ہم نے افغانستان سے بھی تعلق رکھنا ہے، ہم نے دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ امریکہ کو شکست ہو گئی، یا نیٹو کو شکست ہو گئی، یا افغانستان کی فتح ہو گئی، یا طالبان کی فتح ہو گئی۔ ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہر ملک کے ساتھ رکھنا ہے، ہندوستان کے علاوہ، اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کشمیر کے ایشو کی وجہ سے بہت بگڑ گئے ہیں، مگر کم از کم باقی سارے ممالک کے ساتھ ہم نے ورکنگ ریلیشن رکھنی ہے۔ اور ہم یہ اگر جیت ہوئی ہے تو افغانستان کے عوام کی جیت ہوئی ہے، طالبان کی ہوئی ہے۔ ہمیں پری میچورلی یہ کہنا کہ جی ہماری فتح ہوگی، یہ مناسب شاید نہ ہو۔ ہمیں ہر ملک کو انگیج کرنا چاہیے، اور ہمیں سلوشنز دینے چاہیے۔ اب وہاں ذکر کیا ہو رہا ہے جو امیڈیٹلی دیکھیں، اچھی چیز یہ ہوئی کہ طالبان نے آ کے عام معافی کا اعلان کیا۔ چھوٹے موٹے انسیڈنسز تو ہو بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنا ابھی ان کا اسٹرانگ جو لنکیج ہے شاید وہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ابھی تک آ کے ایک گولی فائر نہیں ہوئی، اور ایک جان بھی نہیں گئی، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر انہیں پتہ ہے کہ امریکہ کی فوجیں اڈے کو لک آفٹر کر رہی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی مشکلات نہیں پیدا کر رہے، اور نیٹو کی فورسز بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے جانا ہے، ایویکیویٹ ہونا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے، اور پھر خواتین کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے، بچیوں کی پڑھائی کے حوالے سے جو ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بڑی ریزنیبل اسٹیٹمنٹ۔ سو وہ مذاکرات کے ساتھ اگر یہ چیزیں حل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے اور اس کے اوپر فیصلہ ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے۔ سردار صاحب، ایک میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے۔ آپ سپیکر بھی رہے، آنریبل سپیکر رہے 5 سال پارلیمنٹ کے، قومی اسمبلی کے۔ ایک دفعہ میاں صاحب کے دور میں یمن کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا، اور اس سے بدمزگی ہوئی ہمارے سعودی عرب کے تعلقات میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ آئے گا تو اس سے مسئلہ سلجھنے کی بجائے الجھ بھی سکتا ہے؟ غیر ذمہ دارانہ تقریریں اگر ہو گئی تو واقعی یہ پارلیمنٹ میں مسئلہ آنا چاہیے؟ دیکھیں، ان کیمرہ ضرور ہونا چاہیے۔ یمن میں جو بات ہوئی ساری، یمن میں ڈیبیٹ ہوئی، اور ہر ایک نے سوائے چند، میرا خیال ہے 1 یا 2 لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں یمن میں بھی جا کے لڑائی کرنی چاہیے۔
وہ ہماری جو سعودی عربیہ کے ساتھ تلخی ہوئی وہ اس ڈرافٹ کے اوپر ہوئی جس میں ورڈ نیوٹرلٹی لکھایا گیا کہ ہم سعودی عربیہ کے معاملے میں نیوٹرل رہیں گے، وہ ورڈ. اب میں تو چونکہ اندر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. جنہوں نے لکھایا اب میں ان کے کیا نام لوں اور انہوں نے انسسٹ کیا، ادروائز ڈیڈ لاک ہو رہا تھا اور بہت لمبا ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. اب میں یہاں شاید مناسب نہ ہو، پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا، مگر 2 ایسے ممبرز تھے پارلیمنٹ جنہوں نے صدر صاحب موقف تو وہ تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا پی ٹی آئی کا، تو یہ مسلم لیگ نون اور حکومت کیوں دباؤ میں آ گئی اور نیوٹرل کا لفظ اس میں لکھ دیا گیا؟ جی نیوٹرل کا لفظ انہوں نے دونوں نے لکھایا. میں وثوق سے کہتا ہوں، وہاں پرویز رشید بھی تھے، زاہد حامد بھی تھے، ساری جماعتیں بیٹھی تھیں. انہوں نے تو چلنے نہیں دیا. جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا ہوں پھر سیشن کو چیئر کرنے، تو یہ انہوں نے ڈیڈ لاک کیا ہوا تھا. اور یہاں نہ یہ بات کرائیں، مگر میں یہ کسی بات آپ کو علیحدگی میں بتاؤں گا کہ کیوں، وجہ کیا تھی اس کی. اور اب اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، قریشی صاحب نے اب اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بھی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کی گفتگو کریں گے، جو ظاہر بات ہے پھر ادھر بھی جائے گی باہر بھی جائے گی، ہمارے لیے بدمزگی پیدا نہیں کر سکتی. دیکھیں ٹی وی کے اوپر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جب ان کو حقائق پتہ چلیں گے تو جو بھی ممبر پارلیمنٹ ہے وہ ریزنیبل بات کرے گا. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس میں جا کے کوئی پرابلم کریٹ ہو. وہ سینسبلی بات کرے گا. مگر ہمیں تو حقائق ابھی تک سارے نہیں پتہ کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو آپ کو بھی آ رہا ہے، مگر حقائق جب تک نہیں پتہ چلیں گے ہم فیصلہ نہیں لے سکیں گے. ہم شاید صحیح فیصلہ نہ لے سکیں، اور اس پہ ہماری پالیسی کے لیے ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا کہ ہم اکٹھا ہوں، یہ کریں. پھر انٹرنیشنل انگیجمنٹ کرنی ہوگی. ہم انٹرنیشنلی ممالک کو انگیج کریں جو انوالو تھے یا انوالوڈ ہیں، اور اس چیز کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. ان کو بھی بتائیں کہ کیا سچویشن ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ اس میں، بیکاز اگر افغانستان میں امن نہیں رہے گا تو وہ سپل اوور تو ہمارے جی بالکل ٹھیک ہے. ایاز صاحب ایک اور معاملہ ہے، 30 لاکھ ریفیوجیز ہیں آلریڈی. آپ کی بات بجا ہے کہ حکومت کو آن بورڈ لینا چاہیے اور اپوزیشن کو بریف کیا جائے تاکہ ایک متفقہ کوئی اعلامیہ یا لائحہ عمل سامنے آ سکے. تحریک عدم اعتماد کی بات کی پیپلز پارٹی نے کہ اگر تحریک عدم اعتماد پہ آپ آ جائیں اور بالخصوص پہلے پنجاب میں آ جائیں تو ہم پی ڈی ایم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک مشروط پیشکش کر دی ہے کہ پہلے سینٹ میں تحریک عدم اعتماد لائیں پھر ہم پنجاب میں لانے کو تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت کے 2 سال رہ گئے ہیں تو اس دورانیے میں اور اس حکومت کی گورننس بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم صاحب کو ہٹانا یا ان کے نمائندوں کو وزیر اعلیٰ کو ہٹانا کوئی دانش مندی ہے؟ اور نون لیگ کیا واقعی سنجیدہ ہے پیپلز پارٹی کی اس آفر پہ؟ دیکھیں سنجیدگی کی تو بات ہم نے بتا دی کہ ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس 50+ ممبران ہیں وہاں پہ. اگر جو گیلانی صاحب کے لیے جنہوں نے ووٹ کیا تھا اور جنہوں نے طاہر صاحب کو سپورٹ کیا تھا فار لیڈر آف دا اپوزیشن کے اس لیے، سو یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ کتنے ممبران ہیں ہمارے پاس. اگر وہاں ہم شروع کر دیں پہلے تو اس سے بڑا کلیئرٹی آ جائے گی، تو پھر نیکسٹ یہاں کی باری بھی آ جائے گی، پھر اسلام آباد بھی سوچا جا سکتا ہے. مگر جہاں ہے ہمارے پاس پروون میجورٹی ہے وہاں کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بات کی ہے وہ نمبرز کے اوپر بیٹھ کے کی ہے. ہمیں کسی کے نمبر لینے کی ضرورت نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گیلانی صاحب کو لکھ کے دیا کہ جی ہم آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعظم نذیر طاہر صاحب کو لکھ کے دیا. ان دونوں کو آپ ملا لیں تو وہ ہمارے پاس میجورٹی ہے. تو اس میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے میرا خیال ہے ہم وہاں کریں تو وہی سب سے بہتر ہے. وہاں سے پروف بھی ہو جائے گا کہ ہر ایک کی کیا اسٹریٹجی ہے اس میں، اور پھر میرا خیال ہے اس میں پی ڈی ایم کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون کو بھی نہیں ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں اعتراض. نہیں، یہ اب جو پیشکش ہے یہ یعنی پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ہے پیپلز پارٹی کو کہ جی پہلے سینٹ میں عدم اعتماد ہو جائے تو پنجاب اور مرکز میں بھی ہو سکتا ہے، یا یہ انفرادی رائے ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. نہیں، یہ انفرادی رائے نہیں، یہ میرا خیال ہے ہماری پارٹی پالیسی، ہماری جو آپس میں ڈسکشن ہوئی تو ہم نے یہی کہا ہے کہ جب ہمارے پاس وہاں میجورٹی تو ہم وہاں کیوں نہیں کرتے.
جی کیونکہ وہاں ایکچوئل میجورٹی نہیں ہے. وہاں جو گیم کھیلی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, کوئی ڈھکی چھپی نہیں. جی سردار صاحب لاسٹ ٹائم جب آپ سے اگر ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا سنسیئرٹی کا. جی لاسٹ ٹائم جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں 20-22 دنوں میں ہماری میٹنگ ہوگی اور ہم ایک متفقہ بیانیے پہ آ جائیں گے اور یہ جو بیانیے کا جھول ہے وہ ختم ہو جائے گا. ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں پریکٹیکلی وہ نہیں آئے ہیں, کوئی آپ کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, بیانیہ ایک ہی ہے, یہ جو شہباز شریف صاحب کا اسکول آف تھاٹ ہے اس کی ابھی تک آپ کی جماعت میں پذیرائی ہے؟ دیکھیں بیانیہ مسلم لیگ نون کا ایک ہی ہے اور وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی ہم رائے دے سکتے ہیں, شہباز شریف صاحب نے رائے ضرور دی ہوگی میاں نواز شریف صاحب کو کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, مگر پھر الٹیمیٹلی ہمارے جو رہبر ہیں, ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, انہی کا بیانیہ چلے گا. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سو وہ جس وقت اب یہ شادی سے فارغ ہوں گے, اگر کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہوگی جماعت میں تو فردر کلیئرفائی بھی کر دیں گے. مگر سوچ مختلف ہو سکتی کچھ لوگوں کی, ان کی ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, مگر الٹیمیٹ ڈیسیجن تو میاں نواز شریف صاحب بھی کریں گے. سردار صاحب پچھلے دنوں کچھ خبریں چلتی رہیں کہ آپ کو ایک کنسنسس پرائم منسٹر کے طور پر بھی لایا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات تھی؟ یہ کسی کو بیوقوف بنانا ہونا تو وہ اس طرح کی خبریں اس کے بارے میں ہو جاتی. نہیں, نہ کوئی ایسی بات ہے, نہ میں خواہش مند ہوں, نہ میں کنسنسس کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہوں. یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, جس کو مینڈیٹ ملے گا وہ جماعت خود ڈیسائیڈ کر لے گی. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کہیں کہ جی آپ آ جائیں کنسنسس پرائم منسٹر بن جائیں تو میں ایگری کر جاؤں. میں تو یہی کہوں گا کہ جی جو پارٹی کا فیصلہ وہ ہے, اور میں پارٹی میں نہ امیدوار ہوں نہ مجھے خواہش ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دے دی, اللہ تعالیٰ نے اس رتبے پہ بٹھا دیا جس کا میں اہل نہیں تھا, میں لائق نہیں تھا, تو مجھے اور کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہے. اب تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آنے والی نسل کو ہم دے کے کیا جائیں گے. آنے والی نسل کو کیا ہم گالم گلوچ دے کے جائیں گے یا کیا ہم تہذیب دے کے جائیں گے. آنے والی نسل کو ہم کچھ ایسا اچھا دے کے جائیں گے. کم از کم رویے تو ٹھیک کریں نا. میں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کروں پھر کسی اور کو کروں. ٹھیک ہے سردار صاحب, لیکن پارٹی میں آپ کی پارٹی میں ایک جو بیانیے کا تضاد ہے, پھر رائے کا تضاد کہہ لیں, چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں, وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. سردار صاحب یہ آپ کی دوسری بڑی جماعت ہے, حکومت میں آپ رہے ہیں متعدد بار. اب یہ اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رائے کا اختلاف ہے؟ پھر آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دونوں سینئر رہنما ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور وہ شہباز شریف صاحب کو ڈینائی کر رہے ہیں, شاہد صاحب, رانا تنویر صاحب شاہد صاحب کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں رانا تنویر صاحب میرے سینئر بھی ہیں اور میرے سے عمر میں بھی بڑے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. شاہد خاقان صاحب سینئر ہیں میرے سے جماعت میں اور عمر میں شاید میرے سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں, اور میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. مگر ہمیں احترام کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پارٹی کے لیڈر نے کوئی انٹرویو دیا ہے تو وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, تو ہمیں ان کو تنقید کرنے کے بجائے ہمیں اندر بیٹھ کے ان سے بات کر لینی چاہیے کہ جی میری اوپینین ڈفرینٹ ہے. ہم سب کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی, مگر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے رہبر میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں, مجھے حق نہیں سمجھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کی کسی چیز کو کرٹیسائز کروں. مگر میں اختلاف کروں گا, ہاں میں ان سے مل کے بیٹھ کے کہوں گا کہ جی میری یہ سوچ ہے اور میں وہ طریقہ وہ اڈاپٹ کروں گا. میری تو یہی خواہش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو پہلے دیکھیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنی جماعت کو ٹھیک کریں, اور ہم ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ہم بہتری کے لیے کام کریں. یہ ہم سب کی یہ سوچ ہونی چاہیے. سردار صاحب اس کا مطلب ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ تو شہباز شریف صاحب کی ہوئی نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک پالیسی سٹیٹمنٹ تو صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب کی ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کریں.
پارٹی پالیسی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آتھرائز کیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے شہباز شریف صاحب کے بعد شاہد صاحب کی باری آتی ہے، اور پھر کوئی نہیں تو یہ نائب صدر جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ اپنے صدر کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے؟ میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ہمیں، مجھے تو اپنے سینئر کو بھی نہیں کرنا چاہیے، جو میرے سے چاہے عہدے میں ہو، اگر پارٹی میں بھی سینئر ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں جی، ہم اپنے آپ کو پہلے کریکٹ کریں اور پارٹی کو اسٹرینتھن کریں، ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمیں پارٹی میں فردر فریکشنز یا وہ پیدا کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پارٹی کو یونائٹ کرنے کی بات کرنی چاہیے تاکہ پارٹی نیکسٹ الیکشن۔ سردار صاحب، یہ میرا خیال آخری سوال ہے کہ افغانستان کے ایشو پر کوئی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے مستقبل قریب میں؟ کوئی آپ نے باقاعدہ برین اسٹارمنگ کی ہے؟ ہماری بات چیت تو آپس میں ہوتی رہی ہے چھوٹے گروپس میں، اور وہ بٹ ہم کوئی ایسا سٹیٹمنٹ، یہی فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتے ہیں جب تک ہمیں سارے حقائق نہیں پتہ یا ہمارے سامنے چیز نہیں ہوتی۔ اگر یہ حکومت کو خدشہ ہے کہ اگر وہ پریزنٹیشن دے کے اور ٹوٹل بریفنگ کریں گے تو ان کیمرہ کر لیں، تاکہ کم از کم جب پتہ ہوگا اس کے بعد سٹیٹمنٹ۔ اور پھر میں یہ کہوں گا، اس میں سٹیٹمنٹس دینے سے بہتر ہے کہ یونیفائڈ پاکستان کی پالیسی آئے، پی ٹی آئی کی پالیسی نہ ہو، پیپلز پارٹی کی نہ ہو، مسلم لیگ نے یونیفائڈ پالیسی ہو جو پاکستان کی پالیسی ہو، نیشن کی، اسٹیٹ کی پالیسی ہو جو ہم بتائیں، اور اس پہ سب اکٹھے ہوں اور یونائٹڈ ہوں۔ جی ٹھیک، یہ میری خواہش ہے، میری ڈیزائر ہے کہ ہم یہ کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سردار ایاز صادق صاحب۔ آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد افغانستان کے معاملے پہ ان ڈیٹیل بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، بنیادی سوال یہ ہے کہ 15 اگست کو کابل پہ قبضہ کیا طالبان نے، ابھی تک جو حکومت ہے، خواہ وہ مخلوط ہے یا ان کی ہے، اس کی تشکیل نہیں ہو سکی۔ بنیادی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو تاخیر کی؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہم منصور احمد خان صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال سے بالکل آشنا ہیں۔ ہمیں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں رہا اب، کیونکہ عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد طالبان جو ہیں، اور دوسروں کو جب حکمت یار سے ان کی ملاقات ہوئی، عبداللہ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے دعوت دے دی سب کو کہ جی سب واپس آئیں اور اس سیٹ اپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ملک کو آگے بڑھائیں، تو وہ ذمہ داریاں ان کی بڑھ گئی ہیں۔ اب اگر از خود وہ جلدی میں کوئی حکومت تشکیل دے دیں تو شاید پھر وہ مقاصد جو مخلوط حکومت کے یا وسیع البنیاد حکومت کے پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے خیال ہے منصور احمد خان صاحب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ خان صاحب یہ فرمائیں کہ اب حکومت کی تشکیل میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو ایک طاقت کا خلا ہے، کوئی حکومت وہاں نظر ہی نہیں آتی، قبضہ ہے، تسلط ہے، لیکن حکومت نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جاننے کے لیے کہ حکومت کی تشکیل میں یا اگلے آئندہ آنے والے نظام کی تشکیل میں دیر کیوں ہو رہی ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح یہ پیس پروسیس جو گزشتہ دو سال سے جو نیگوسیشنز کا عمل تھا وہ چل رہا تھا، اور اس میں پہلے یو ایس طالبان ایگریمنٹ ہوا، اور پھر انٹرا افغان نیگوسیشنز جو تھیں اس میں جو بنیادی نقطہ جس پہ آنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ تھا وسیع البنیاد حکومت کا قیام۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ثابت ہو رہی تھی وہ گزشتہ حکومت تھی۔ گزشتہ حکومت کسی بھی وسیع البنیاد حکومت کے یا نظام کے قیام کے حق میں نہیں تھی، بلکہ ان کا مطالبہ تھا کہ طالبان ان کو جوائن کر لیں۔ اب ان کے جانے کے بعد 15 اگست کو جو اچانک طالبان کا داخلہ ہوا کابل کے اندر، تو اس سے گزشتہ حکومت چلی گئی، اور اس وقت ایز وی اسپیک ناؤ موجودہ حالات میں کوئی بھی باضابطہ حکومت افغانستان میں سینٹرل حکومت موجود نہیں ہے۔
اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں چونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ غیر ملکی افواج کی روانگی سے پہلے 31 اگست سے پہلے طالبان افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیں گے، لیکن حالات کچھ اس طرح واقع ہوئے کہ 15 اگست کے بعد طالبان کے لیے غالباً کابل کے اندر داخلہ ناگزیر ہو گیا، کیونکہ گزشتہ حکومت جو تھی، گزشتہ حکومت کے جو صدر تھے وہ چھوڑ گئے، ان کی حکومت کے لوگ چلے گئے، منسٹریز سے لوگ چلے گئے، تو ایک خلا پیدا ہو گیا اور طالبان کو کابل کے اندر داخل ہونا پڑا، اور کابل کے اندر آ کے انہوں نے سیکیورٹی سنبھال لی، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ جو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کا کنٹرول اب ایئرپورٹ تک محدود ہے، اور ایئرپورٹ پہ ان کا کنٹرول اس لیے ہے کہ وہ وہاں سے ایویکویشن کے پروسیس کو رن کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا، اور 31 اگست کو ہو یا اس کے چند دن بعد تک بھی جا سکتا ہے، تو ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل شاید مشکل ہوگی۔ اس پہ مذاکرات چل رہے ہیں، طالبان، افغانستان کے دوسرے لیڈران، ان کے درمیان یہ مذاکرات جاری ہیں۔ میرے دونوں سائڈوں سے رابطے رہتے ہیں، افغانستان کے افغان طالبان کے لیڈرز سے بھی اور دوسری سائڈ سے بھی جو دوسرے لیڈرز ہیں ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ وسیع البنیاد حکومت قائم ہو جس میں طالبان کی بھی نمائندگی ہو، لیکن دوسری جو افغانستان کی مشہور کی اہم قومیتیں ہیں جس میں تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں، وہ بھی اس کا پارٹ ہوں۔ منصور صاحب، یہ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کلیئر کٹ تو بات نہیں کر سکتے، اسیسمنٹ کیا ہے کہ عبداللہ اور گلبدین حکمت یار نئے سیٹ اپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ہم نے ہمیشہ، پاکستان نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا ہے، یہ پوزیشن لی ہے کہ یہ جو یہاں پہ وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہے یا کسی بھی قسم کے سیاسی نظام کا قیام ہے، اس پہ تو افغان لیڈرز کو، افغان دھڑوں کو، افغان فیکشنز کو ہی آپس میں ایگری کرنا ہے۔ اب ان کی جو آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں، خواہ وہ جس میں سابقہ صدر حامد کارزئی صاحب ہیں یا ڈاکٹر عبداللہ ہیں یا گلبدین حکمت یار صاحب ہیں، اور ان سے میری بھی جب ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ طالبان کا رویہ کافی مثبت ہے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بارے میں، اور طالبان کیا آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے میسیجز بھی کافی مثبت آ رہے ہیں، لیکن جب تک کہ یہ پروسیس مکمل نہ ہو جائے اور ایک نظام تشکیل نہ پا جائے، ان چیزوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا بڑا مشکل ہوگا۔ جی ٹھیک، تو یہ فرمائیں کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے، انہوں نے معافی کے اعلان کے بعد اشرف غنی سے بھی کہا، دوستم سے بھی کہا واپس آ جائیں، یہ طالبان کی ایک سیاسی حکمت عملی ہے یا واقعتاً ان کے دل اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ وہ ان سب کو قبول بھی کریں گے اور شاید حکومت کا حصہ بھی بنا لیں؟ دیکھیے، طالبان نے پیس پروسیس کے دوران بھی ہمارے دوحہ میں ان سے بڑے مذاکرات ہوتے رہے، اور انہوں نے پبلکلی بھی اب آ کے میسیجنگ تو یہی کی ہے کہ وہ گزشتہ 20 سال گو کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کافی جارحیت دیکھی یہاں پہ غیر ملکی افواج کی جانب سے اور جو اس وقت کی افغان حکومت کی جانب سے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لانگ ٹرم ریکنسیلیشن کی وجہ سے افغان سوسائٹی میں ایک سیاسی مفاہمت کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان چیزوں کو وقت ہی ثابت کرے گا میرے خیال میں کہ سیاسی مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے، اور پاکستان ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتا رہا ہے، تو ہم تمام فریقین پہ، خواہ وہ طالبان ہوں خواہ وہ دوسری افغان گروپس ہوں، پہ یہ زور دیتے رہیں گے کہ سیاسی مفاہمت کے ذریعے ایک وسیع البنیاد یا انکلوسیو حکومت کے قیام کی طرف آگے جائیں، اس سے دیر پا امن آئے گا افغانستان میں۔ منصور صاحب، آپ کا یہ وہاں بیٹھ کے اندازہ کیا ہے یا انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہوگی، یہ جو ایئرپورٹ پہ ہمیں رش نظر آتا ہے، یہ ایک تو غیر ملکی ہیں جو جا رہے ہیں وہاں سے، لیکن جو افغان اتنے بے تاب ہوئے ہیں، یہ طالبان کے ڈر سے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں یا امریکہ کی، کینیڈا کی، یورپ کی شہریت حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ایویکویشن کے عمل کو
عمل میں کافی بے ضبطگی، کافی ڈس آرڈر دیکھنے میں آیا. اس کو بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا تھا. جو ایویکویشن کا عمل ہے ایئرپورٹ سے جو لوگ نکالے جا رہے ہیں، اس میں ایک تو غیر ملکی فوجی یا جو ویسٹرن ایمبیسیز کے سفارتکار یا ان کے سے متعلقہ عملہ جو غیر ملکی عملہ ہے، ایک تو وہ ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا یا یہ آفر بھی کی گئی کہ وہ لوگ جو اس حکومت کے ساتھ گزشتہ 20 سال میں ان کا حصہ رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کو خطرہ ہوگا، ان کو بھی ہم ویسٹرن کنٹریز میں لے جا کر سیٹل کریں گے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ایئرپورٹ کی طرف امڈ آئے، ہزاروں افغانز، اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی فلائٹ میں جگہ مل جائے. اور آپ نے پھر ایک ایسے تکلیف دہ مناظر بھی دیکھے جس میں لوگ جہازوں سے لٹک رہے ہیں، اوپر سے گر کے شہادتیں ہوئیں. کل بھی پبلک ڈس آرڈر کی وجہ سے، وہاں پہ بد نظمی کی وجہ سے 7 جانیں ضائع ہوئیں. تو اس عمل کو بہت بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا تھا. بدقسمتی سے اس میں کافی بے ربطگی دیکھنے میں آئی ہے. جی ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طالبان کی جانب سے جو امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ مقررہ ڈیڈ لائن پہ افغانستان کو چھوڑ دیں، اس کے کیا محرکات ہیں؟ کیا یہی ریزن ہے کہ حکومت کی تشکیل میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. منصور صاحب، طالبان کی جانب سے آج بھی خبردار کیا گیا امریکہ کو کہ وہ 31 اگست کی جو مقررہ ڈیڈ لائن ہے اس پر اپنا انخلاء مکمل کر لے. ایک تو امریکیوں کو انخلاء میں دشواری کیا پیش آ رہی ہے، اور اگر ان کو 5-7 دن یا 2-3 ہفتے اوپر ہو جاتے ہیں تو طالبان کو اتنی بے چینی اب کیوں ہے کہ وہ جلد از جلد امریکہ نکل جائے وہاں سے؟ دیکھیے، جو غیر ملکی افواج کی، یو ایس اور نیٹو کی افواج کے نکلنے کی ڈیڈ لائن کا تعلق ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو یہ تاریخ تھی 1 مئی کی تھی یو ایس طالبان ایگریمنٹ کے مطابق. لیکن چونکہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف اقتدار منتقل ہوا اور کچھ وقت اس میں صرف ہوا، یو ایس نے ریویو کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اس کی نئی تاریخ جو طے کی وہ 11 ستمبر تھی. اس کے بعد بہت تیزی سے وڈرال انہوں نے کیا اور اپنی بیسز کا، اپنے ٹروپس کا، اور پھر ایک نئی تاریخ دی پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے دی گئی جو کہ 31 اگست تھی. تو ابھی تک جو ہے سب کچھ 31 اگست کی تاریخ کے ارد گرد ہے. لگ یہ رہا ہے کہ جو غیر ملکی افواج ہیں، جو یو ایس اور نیٹو کی افواج ہیں، یا ان سے متعلقہ جو غیر ملکی لوگ ہیں، ان کا انخلاء شاید 31 اگست کے اراؤنڈ ہو جائے گا. اب جہاں تک جو باقی ایک بہت بڑی افغان لوگوں کی تعداد ہے جو کہ ہزاروں میں ہیں، 20,000 کے قریب بتایا جاتا ہے، ان کا انخلاء جو ہے وہ ایک بہت کمپلیکس عمل ہے. اور اس پہ طالبان جو ہیں وہ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ یہاں سے چونکہ ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تو یہاں سے لوگ کیوں جا رہے ہیں، کیوں ایک ایگزوڈس ہو رہا ہے، ہم تو ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو اس میں کافی یہ کمپلیکسٹیز ہیں. لیکن ابھی تک جو تاریخ جس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا اتفاق ہے وہ 31 اگست ہے، اور اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ جو کنسلٹیشنز چل رہی ہیں افغان لیڈروں کے درمیان اور طالبان کے درمیان، یہ بھی کسی حتمی انجام تک یا حتمی ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. یہ منصور صاحب، ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور پاکستان کے اعتراضات پر یا جو پاکستان کے تحفظات تھے، ایک کمیشن تشکیل پایا ہے. اور کچھ دن پہلے، کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے پتہ چلا تھا، ہم نے خبر بھی دی تھی 92 پہ، کہ ٹی ٹی پی کو وارننگ دی ہے طالبان نے. اس وقت وہ ان کا جو تھا کابل پہ وہ ان کا قبضہ نہیں ہوا تھا، کہ ٹی ٹی پی کو ایک وارننگ دی ہے. تو آپ مطمئن ہیں کہ اب ٹی ٹی پی افغانستان کو اپنا بیس بنا کے کارروائیاں نہیں کر سکے گی؟ طالبان کا اتنا کنٹرول ٹی ٹی پی پر ہے یا اپنی ریاست پر ہو گیا ہے؟
دیکھیے یہ بہت بنیادی پاکستان کا مطالبہ رہا ہے افغانستان کی گزشتہ حکومت سے بھی، اور یہاں پہ جو بین الاقوامی کمیونٹی موجود تھی، انٹرنیشنل فورسز تھیں، ان سے بھی، کہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے بہت نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان کو ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے ذریعے۔ تو یہ جو اب اور ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہاں پہ ان کی سپیسز کم کی جائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ ایک مستحکم وسیع البنیاد حکومت قائم ہوتی ہے جس میں افغانستان کی تمام ایتھنک کمیونٹیز کی پارٹیسپیشن ہوگی، تو اس کے بعد نہ صرف یہاں پہ ٹی ٹی پی جیسی قوتوں کے لیے، بلکہ نہ صرف دوسرے ملکوں کو تھریٹن کرنے، دوسرے نیبرز کو تھریٹن کرنے والی جو فورسز ہیں، جس میں ای ٹی آئی ایم سے چائنا کو بہت خدشات ہیں، یا اسلامک ازبکستان موومنٹ سے سینٹرل ایشین کنٹریز کو بہت خدشات ہیں، ان کے ٹیررسٹ یا آئسس اور داعش اور القاعدہ کا معاملہ ہے، ان کے لیے سپیسز کم ہو جائیں گی۔ تو بنیادی نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کا قیام جو افغانستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، اور جو انشور کرے کہ ہمسایہ ممالک کو کسی قسم کا تھریٹ نہ ہو افغانستان کی سرزمین سے۔ ہمیں امید ہے کہ اب اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ منظور صاحب، یہ انڈیا کا رول اس وقت ختم ہو چکا ہے پورے افغانستان سے، یا ابھی بھی احمد مسعود کو یا امر اللہ صالح کو، ان لوگوں کو ابھی بھی انگیخت کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں، پیسہ، ہتھیار، کچھ اور؟ دیکھیے، جو بھارت نے گزشتہ 20 سال کے دوران افغانستان کی سرزمین کو بڑے منفی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، ٹیررسٹ گروپ کے ذریعے، ٹی ٹی پی کے ذریعے اور دیگر گروپس کے ذریعے پاکستان کے خلاف، اور یہ ہم نے تمام بین الاقوامی برادری سے یہ ایویڈنس بھی شیئر کیا، اس بارے میں بہت معلومات ان سے شیئر کی گئیں۔ اب جو ہے اور بھارت نے طالبان کے ساتھ جو افغانز کی ریکنسیلیشن کا پروسیس تھا افغان پولیٹیکل لیڈرز کی، وہ اس کو بھی ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ اب جب کہ ہم ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑھتا افغان نیشن کو، افغان قوم کو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اور ہماری امید یہ ہے کہ جو پنشیر کے لیڈرز کے ساتھ بھی افغان طالبان ایک سیاسی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کریں، ایک سیاسی پیش رفت کریں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے، بھارت کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے افغانستان کی سرزمین کو اس طرح منفی انداز میں اس کے ہمسایوں کے خلاف استعمال کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھا منصور صاحب، یہ جو خلیل جو حقانی ہیں یا انس حقانی ہیں، ان کا جو رول سامنے آیا، ان کی ملاقاتیں ہوئیں لیڈر سے، اس کی وجہ سے انڈیا کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا مستقل موقع مل رہا ہے، مسلسل موقع مل رہا ہے کہ دیکھیں جی حقانی نیٹ ورک، پاکستان اور طالبان کا نیکسس۔ تو ہم نے کوئی افغان طالبان کی لیڈرشپ کو کوئی اپنے تحفظات یا کم از کم اپنا مشورہ دیا کہ ان کا اتنا اہم رول یا ان کا سامنے آنا کیا پاکستان کے لیے کس قسم کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک سپانسرڈ پیس پروسیس میں ہیں۔ دوحہ میں ان کا آفس ہے، وہاں سے انہوں نے ان کے روابط تمام ریجنل ممالک سے ہیں، افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک میں وہ وزٹ کر چکے ہیں، ٹرکی کے ساتھ ان کے روابط ہیں، روس کے ساتھ ان کے روابط ہیں، چین کا بھی حالیہ دور میں انہوں نے دورہ کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ تو اب افغان طالبان ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر افغانستان میں کردار ادا کرنے جا رہی ہیں، اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی طرف جانے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں وہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئیں عبداللہ صاحب سے، گلبدین حکمت یار سے، طالبان لیڈرشپ سے بھی اور بھی ہوئی ہوں گی، پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، یا ابھی بھی کوئی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ملی جلی؟ نہیں، دیکھیے، انٹرنیشنلی تمام بڑی قوتیں جو ہیں، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، روس ہے، چین ہے، اور ترکی ہے، اور دیگر ممالک ہیں جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ایران ہے،
ان سب نے پاکستان کے مثبت کردار کو ریکگنائز کیا ہے۔ افغانستان کے اندر جو افغانستان کے اندر مختلف قومیتیں ہیں اور ان تمام قومیتوں کے لیڈروں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہمارے لیڈروں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، انہوں نے بھی پاکستان کے کردار کو کی اہمیت کو سراہا ہے، ریکگنائز کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اور پھر ایمبیسی نے جس طرح غیر ملکیوں کی اور افغانز کی ایویکویشن، پاکستانیوں کی ایویکویشن تو ہماری ذمہ داری تھی، لیکن غیر ملکیوں کی اور افغانز کی جو لوگ چھوڑنا چاہتے تھے ان کے لیے جو ایویکویشن میں ایک مثبت رول پلے کیا ہے، کسی بھی ملک نے اس طرح کا رول نہیں پلے کیا۔ اس کے بعد میرا خیال کسی قسم کی منفی تاثر دینا پاکستان کے متعلق صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، یہ بتا دیں کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ ابھی تک تو جو پاکستان کے وزارت داخلہ نے اعداد و شمار دیے ہیں، چند 100 مہاجرین آئے ہیں، کیا مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی جانب یہ جو مہاجرین کا رخ ہے یہ بڑھے گا؟ ابھی تک تو جو حالات دیکھ کر، کیونکہ کافی چیزیں بڑی خلاف توقعات بھی ہوئی ہیں، ابھی تک تو جو حالات دیکھ کر وہ یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کافی امن و امان ہے، شہروں میں شہر پرسکون ہیں۔ ایئرپورٹ کے واقعات کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو کہیں پہ بھی کوئی بہت بڑے تشدد کے واقعات نظر نہیں آئے، غالباً 1 یا 2 واقعات جلال آباد میں ہوئے تھے، لیکن جنرلی بڑا امن ہے اور لوگوں نے کسی بھی ملک کی طرف، پاکستان یا دوسرے ہمسایہ ممالک کی طرف بڑی تعداد میں رخ نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت بنانے کی طرف جلدی پیش رفت ہو جاتی ہے، لوگ سٹیبلٹی کو آتا ہوا دیکھیں گے یہاں پہ، تو لوگ اپنا ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہیں گے۔ اس لیے یہ ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام بہت اہم رول ادا کرے گا آنے والے۔ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ارشاد صاحب، یہ جو بھی منصور صاحب نے بھی بات کی ہے کہ حکومت کا قیام اگر ہو جاتا ہے جلد از جلد تو جو ابہام ہے یا جو خلا ہے وہ کافی حد تک دور ہو جائے گا، وہ پر ہو جائے گا۔ اب اگر ہم ٹائم لائن پہ چیزوں کو رکھیں تو وہ کیا انگریڈینٹس ہیں کہ طالبان غور کر رہے ہیں کن کن معاملات پہ، اور اس کے بعد وہ حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں؟ جو تاخیر کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے ارشاد صاحب؟ سب سے بڑی وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جب افغانستان غیر ملکی فوجوں سے بالکل پاک ہو جائے، انخلا مکمل ہو جائے، تو اس وقت حکومت کا اعلان کیا جائے، ایک آزاد افغانستان میں ایک آزاد خود مختار حکومت تشکیل پائے، تاکہ ماضی کا جو داغ ہے وہ دھویا جا سکے۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، اطلاعات بھی یہی ہیں۔ میں جناب منصور خان سے ایک اور سوال کروں گا، آخری سوال ہی ہوگا تقریباً، وہ یہ ہے کہ آپ نے ملاقاتیں کی عبداللہ صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی، یہ جو شمالی اتحاد کے لیڈروں کو ہم نے اسلام آباد میں مدعو کیا اور وہ یہاں رہے، ہمارے مہمان رہے، اس پر طالبان کی طرف سے یا کسی طرف سے کوئی تحفظات کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ جی کل تک جو لوگ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے یا امریکہ کے ساتھ دے رہے تھے یا ان میں سے کچھ لوگ انڈیا کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کو آپ نے بڑا پروٹوکول دیا ہے، شاہی پروٹوکول دیا ہے، تو اس پر کوئی تحفظات کا اظہار تو نہیں ہوا کہیں سے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان تمام افغان ایلیمنٹس کے ساتھ، تمام افغان سیاسی قوتوں کے ساتھ انگیج کرتا رہا ہے، اکراس دا بورڈ انگیجمنٹ کی ہماری پالیسی رہی ہے۔ اور یہ جو وزٹ ہوا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پہلے سے پلان تھا۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا، ہم گزشتہ ماہ افغان لیڈرز کو بلانا چاہ رہے تھے جولائی میں، لیکن وہ گزشتہ حکومت کے سخت رویے کی وجہ سے وہ وزٹ نہیں ہو سکا، ورنہ یہ کوئی 16 سے 18 جولائی کو ایکسپیکٹڈ تھا۔ اب ہم نے اس کو دوبارہ شیڈول کیا تھا پیس پروسیس کے عمل کو ہی آگے لے جانے کے لیے، اس پہ کنسلٹیشن کرنے کے لیے، لیکن اتفاق سے انہی دنوں چونکہ پھر طالبان نے بہت تیزی سے افغانستان میں پیش قدمی کی اور وہ کابل میں داخل ہو گئے، تو ایک ایسا مرحلہ آ گیا جس پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جی ٹھیک ہے منصور صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، افغان میں پاکستان کے سفیر، محو گفتگو تھے ہم سے، شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے۔